बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का एहसान व करम है कि अल्लाह पाक ने हमको ईमान के दौलत से नवाजा। याद रखिए कि हम इतने दूर से उड़ीसा से आए हैं सिर्फ अल्लाह के लिए, सिर्फ कुरान और सुन्नत के लिए। अल्लाह के आप लोग जो है माशाअल्लाह यहाँ पर सब दीनदार हैं, इसलिए जो है दीन जो है सिर्फ नमाज रोजे का नाम नहीं है। इसका दीन के 500 ईमान का जो है 5 जुज़ है दीन का। नंबर 1 होता है ईमानियात में ना, ईमान जो है मुकम्मल ऐसा हो आपको कोई मार भी दे आप ईमान से न हटे। नंबर 2 होता है इबादत, किसी माशाअल्लाह इबादत में किसी नमाज हुआ, रोज़ा हुआ, हज हुआ, ज़कात, ये सब जो है इबादत में जाता है। कोई मदरसे में पढ़ता है वो इबादत, कोई जमात में जाता है वो इबादत, सब जो वहाँ जमात में जाकर नमाज पढ़ते हैं वो इबादत, ये इबादत में जाता है। नंबर 3 मामलात, हमारा मामला साफ सुथरा होना चाहिए। इसलिए आज जो हमसे गैर जो हमसे ये करते हैं, इसलिए हमारा मामला सही नहीं। हम माशाअल्लाह जमात में जाते हैं, मदरसे में बच्चों को पढ़ाते हैं, खानकाह में जाते हैं, सब करते हैं, लेकिन हमारा मामला सही नहीं। इसलिए कब हम मामला से माने हम किसी से वादा करके कोई सामान लेते हैं, किसी कर्जा लिया, वो वादे के मुताबिक देता नहीं, वो पैसा देता नहीं, रिटर्न नहीं करता। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दिए हैं जो आदमी वादा खिलाफी करे वो हम में से नहीं है। ये भी तो दीन है ना, मामला आपका साफ होना चाहिए। आप किसी से कर्जा लिए, कब नहीं कर्जा वापस कर सके तो उसको पहले से बोल देंगे कि हम जो पैसा लिए हैं आपको दे सके नहीं, आप थोड़ा दिन मोहलत दे दीजिए। ये मामला होता है। उसके बाद होता है मासरत। मासरत माने सबका हक है, पड़ोसी का भी हक है, हमारा जो है हक पड़ोसी का है, बीवी का भी हक होता है, बच्चों का भी हक है, बाप माँ का भी हक है। आज देखिए अल्लाह ऐसा मामला चला है, आपको क्या कर रोना आ जाएगा मामला से। आप देखिए आज ऐसा फितना चला है मोबाइल का, आप देखे रहेंगे किसके घर में मोबाइल का फितना नहीं है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं मोबाइल लेके बैठी हैं। आपके यहाँ माशाल्लाह क्या रहेगा मैं जानता नहीं, हमारे वहाँ का बताता हूँ। जवान बच्ची मुर्तद हो जाती हैं मोबाइल के लिए, इसलिए कि ये जो गुनाह है इसका पकड़ किसको होगा? जो बाप रहेगा। अल्लाह बोलेगा भाई अमीर बन के बैठा था तू, जमात का अमीर बन के बैठा था, तेरी बेटी जाके बात कर रही थी मोबाइल में दूसरे साथी, पकड़ किसको होगा? इसलिए जो है मोबाइल के गुनाह से बचाइए। इस बार जो है ना हज में एक बहुत बड़े बुजुर्ग को ख्वाब में आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये देखिए आप बताने वाला बात है, इसलिए आप हमारे अपने आदमी बता देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सबसे बड़ा जो गुनाह जो अभी है ना मोबाइल का गुनाह है, अब मोबाइल से रोको। इसलिए पहले जो हाजी जाते थे ना वो कहीं किसी औरत को नहीं देख सकते थे। अब जो है ना हाजी एक बड़ा बड़ा मोबाइल लेके जा रहे हैं हज करने, बड़ा बड़ा मोबाइल, वो हज कर लेके फौरन फोटो कैमरा खींचते हैं, अपना व्हाट्सएप में भेज देते हैं कि बच्चे देखेंगे हम हज कर लिए, एहराम का कपड़ा पहन लिए, हज कर लिए, सब देखिए फोटो आ जाता है। इसलिए कि शरीयत में फोटो को क्या बोले गए, हराम है ना हलाल है। याद रखे रहिए दारुल देवबंद जो है अब तक तस्वीर को ना हराम करा के रखा है। कोई क्या कह दे, अभी भी उलमा कहते हैं कि जो है कैमरा जो फोटो खींचना, हम जो मीडिया में आते हैं मजबूरन आते हैं, लेकिन हम गुनहगार हैं, लेकिन ये जायज नहीं हुआ है। इस्लाम हमेशा जो अल्लाह के रसूल बोल दिए हैं क़यामत तक रहेगा, लेकिन मजबूरन गवर्नमेंट के हिसाब से उनको फोटो लेना पड़ता है। नहीं लेके गवर्नमेंट तुम क्या बयान करते हो उसके लिए करना पड़ता है, वो मजबूर है। आदमी पासपोर्ट बनाएगा वो फोटो उठाएगा, वो मजबूर है। लेकिन अभी याद रखियो हदीस पाक में है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए जिसके घर में कुत्ते रहें उसका घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते, और जिसके घर में तस्वीर रहे शौकिया तस्वीर उसके घर में भी रहमत के फरिश्ते नहीं आते। आज देखिए हमारे घर में कितना शौकिया फोटो है, मोबाइल देखेंगे ना किसी का चेक करेंगे सबकी बच्चों का फोटो रहेगा, अपना फोटो रहेगा, बीबी का फोटो रहेगा। आप देखिए ये सब गुनाह है,
اب ہم عالم علماء نہیں بتائیں گے یار، کس کو بتائیں گے؟ یہ تو ہم کو ٹھیک ہونا چاہیے نا، ہم اپنے ہیں تو ہم اپنے کو بتائیں گے نا یہ سب چیز۔ ایسا معاملہ چلا ہے دنیا میں، اللہ حفاظت فرمائے۔ جو غیر ہیں وہ قسم کھا لی ہیں کہ مسلمان بچی کالج میں پڑھیں گی، ہم ان کو جادو کر کے لے جائیں گے۔ اب ایسے ہو رہا ہے، جو جوان بچی جو پڑھ رہی ہیں نا، ان کا اوستہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک آپ کا یہ مسجد ہے، وہ ٹانکی ہے، آپ کتنا پانی لوڈ کرتے ہیں پانی رہ جاتا ہے، اس کے اندر لیک ہو جائے، آپ صبح سے لے کے شام تک چلاتے رہیں گے، ایک لیک ہو گیا، جتنا پانی ڈالیے سب لیک ہو جائے گا نا۔ اس لیے کہ ہم جو کتنا نیکی کرتے ہیں نا، سب گناہ بھی کر لیتے ہیں، سب ختم ہو جاتا ہے۔ ہم کتنا بھی عبادت کر لیں، ہم 40 دن لگائیں، چلہ لگائیں، 4 مہینہ لگائیں، مدرسے میں پڑھیں، حافظ بن جائیں، عالم بن جائیں، جو بھی بن جائیں، لیکن گناہ چھوڑنا پڑے گا ہم کو۔ کب گناہ چھوڑیں گے ہمارا دعا قبول ہوگا۔ آپ جتنا عبادت کر لیں اللہ تعالیٰ کی، اس لیے کہ ہے عبادت کتنا بھی کر لو اللہ کے ولی نہیں بن سکتے۔ کب آپ تقوی اختیار کرو اللہ کے ولی بن جاؤ گے۔ ہم کو تقوی اختیار کرنا ہے، گناہ سے بچنا ہے۔ پہلے بات، تھوڑا بھی اعمال ہو، نماز تھوڑا بھی پڑھیں لیکن گناہ سے بچیں۔ آج نوجوان کا ضروری ہے، آج ماحول بہت خراب چلا ہوا ہے، سب کے گھر میں اسے عہد کریں کہ ہم موبائل بچوں کو چھوڑائیں گے۔ اس لیے بتاتا ہوں، مجھے 10 سال پہلے میں کب مدینہ منورہ گیا تھا، ایک بہت بڑے بزرگ تھے مدینے کے، 10-15 سال ہو جائے گا۔ اس وقت مجھے بولے تھے کہ بیٹا، میں الحمدللہ میں بڑوں کے ساتھ جاتا ہوں، میں نے بڑے بزرگ جو ہیں وہاں جو ہیں سب میرے شیخ جو ہیں حضرت سید اظہر گرین صاحب، جو حضرت صاحب الحق صاحب کے خلیفہ ہیں، ان کے خلیفہ ہیں، میں ان کی صحبت میں جاتا رہتا ہوں، ان کی خدمت میں۔ وہاں جو کتنے بڑے پاکستان کے ادھر کے جو علماء آتے ہیں، وہاں پر جو بتائے کہ اس دور میں جو ہے یہودیوں نے موبائل میں ایسا جادو چھوڑا ہے، آج جو آئندہ والا بچے آئیں گے نا، سب دیکھیں گے آپ مر کے پڑے رہیں گے، بچے گیم کھیلتے رہیں گے۔ آج وہ حالت ہو گیا، تب وہ اللہ والے بولے تھے، آج دیکھیے حالت وہی ہے۔ آج دیکھیے کس کے گھر میں بیماری نہیں ہے، کس کو ڈائبٹیز ہے، کس کو کینسر ہو گیا، ابھی کس کو بلڈ پریشر ہے، سب بیمار ہیں۔ اس لیے کیا ہے جانتے ہیں؟ اللہ والے ریسرچ کیے، جو بڑے بزرگان دین جو ہیں، جو امت کا خیال رکھتے ہیں، ان کے ریسرچ کرنے کے بعد پتا چلا کہ جو یہ بیماری کیا ہے نا، یہ بیماری نہیں ہے، ہمارے گھر میں شیطان گھس گیا ہے۔ اس لیے کہ کب رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں رہیں گے، شیطان آٹومیٹک گھس جائے گا۔ آپ دیکھیے رات ہمارے بچے موبائل لے کے کیا دیکھتے ہیں، اللہ جانے، کھول کے بتاؤں گا نہیں۔ ان کا کبھی دیکھیں، ہم کبھی موبائل چیک کیا ان کا، وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہ ہم چھوڑ دیں گے فری؟ جوان بچہ ہے، کیا رات موبائل میں کیا دیکھتا ہے؟ یاد رکھیے، جیسا کوئی عورتوں کو سامنے سے دیکھنا گناہ ہے، اسی موبائل میں دیکھنا گناہ ہے۔ آج موبائل میں ایسا چیز آ رہا ہے، آپ کھولیں نہ کھولیں، آپ کو گندا چیز آئے گا، آپ کو دیکھیں گے، وہ تو گناہ ہوگا۔ اس لیے ایک کبیرہ گناہ بغیر توبے کا معاف ہوتا نہیں۔ اس لیے بتاتا ہوں، نوجوان بھی ہیں، سب ہیں، یہ سب بات چھپانے کا نہیں ہے، اسلام کھلا ہوا ہے، اس کو ہم کو بچنا چاہیے ہر چیز۔ اللہ بہت بڑے کریم ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے بتاتے ہیں 2 چیز کو پکڑ لو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ نمبر 1 اللہ کا قرآن، نمبر 2 سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کو یہ 2 چیز کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ قرآن میں جو بتائے ہیں، جو احکام کیے ہیں، اللہ اسی کرنا ہے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرنا ہے۔ یہی چیز ہمارا مقصد ہے۔ جو بھی جائیے، جہاں پہ جائیے، یاد رکھیے جماعت میں جاتے ہیں، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ کوئی من گڑت جماعت نہیں بنائے گئے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب جو ہیں من گڑت نہیں بنائے ہیں، یہ بھی سنت ہے۔ اس لیے دیکھیے آج جو ہے امر بالمعروف نہی عن منکر کرنا ہے۔ خالی امر بالمعروف ہم بہت چلے ہیں، سب چلے ہیں، لیکن ہمارا ٹانکی لیکیج ہے، ہم کو نہی عن منکر کرنا پڑے گا۔ آپ ایک تو مثال کے دیکھیے، ایک تو کشتی ہے، جہاز ہے۔ ایک بار کیا ہوا، حاجیوں کا جہاز گیا، جہاز جانے کے بعد اس میں جو پہلے جو جہاز میں جاتے تھے، نیچے ایک طبقہ رہتا ہے، وہ ایک اوپر طبقہ، 2 طبقہ رہتا ہے۔ ایک جو نیچے طبقے والے اور اوپر طبقے والے کا لڑائی ہو گیا، حاجی تھے، لڑائی ہو گیا۔ اوپر والے جو بولے نیچے والے کو، نیچے والے جو رہتے تھے نا، اوپر میٹھا پانی لانے آتے تھے، پانی اوپر سے آ کے نیچے لے جاتے، اس لیے کہ نیچے سے سمندر ہے، یہ ہے۔ اوپر والے بولے تم اوپر نہیں آنا، ان کا جھگڑا ہو گیا، حاجی کے اندر جھگڑا ہو گیا۔
وہ کیا کیا, وہ کیا نہیں ٹھیک ہے نہیں دو گے, ہم بھی نیچے سے پانی لیں گے. کیسا لیں گے؟ جہاز کو کاڑا کریں گے تو پانی لیں گے نا. وہ کب کاڑا کرنے لگے اوپر والے دوڑ کے آئے, کہے تو کاڑا کرو گے تو جہاز ڈوب جائے گا, پانی گھس جائے گا نا اندر. کب ہم نہیں گناہ سے بولیں گے سب کو عذاب آئے گا, جو عذاب آئے گا ہم سب مبتلا ہو جائیں گے. اس لیے ہم کو اس سے بچانا ہے, اس لیے کہ ہم کو یہ چیز ضروری ہے. آج دیکھیے ہم کو 3 چیز بتایا. ایک معصرت ہے, منے حق جو ہے. ایک واقعہ سنا رہا تھا, وقت ہو گیا آپ کا, آپ کے بیچارے کام کرنے والے. ایک بار جو ہے ایک آدمی تھا, وہ جو بڑا شہر ہوتا ہے اس میں ہاٹ لگتا ہے, ہمارے یہاں کیا بولتے ہیں, ایک جو مجمع لگتا ہے, سب خرید بکری ہوتا ہے. وہاں پر اس کا ایسی ہاتھ کٹا ہوا تھا, خون لگا ہوا تھا, ایسی ڈھانک کے آ کے کھڑا ہو کے بولتا, اعلان کیا کہ مجھ کو دیکھ کے عبرت حاصل کر لو, مجھ کو دیکھو عبرت حاصل کرو. آدمی پورا مجمع آ گئے, بولے کیا بات ہے, تو اتنا ایسا ہاتھ خون نکلتا ہے, کیسا کیا ہوا؟ بولا دیکھو میں جو ہوں, میں ایک پہلوان تھا, اس زمانے میں پہلوان تھا پورا. میں ایک جگہ پہلوانی کر کے کشتی لڑ کے ایک بڑا چیز لے کے آیا تھا. کسی یہاں سیل کپ رہتا ہے, اس زمانے میں ایک چیز ملا تھا, وہ لے کے آ رہا تھا. میں دیکھا ایک مچھوارا مچھلی جو ہے نا, مچھلی مار رہا ہے. میں دیکھا وہاں پر بہت آدمی شوق رہتا ہے, یہاں پر آپ کو مچھلی ہے کہ نہیں, آدمی کو مچھلی مارتے رہتے ہیں نا, آدمی دیکھتے ہیں کتنا مچھلی آتا ہے. اسی دیکھنے لگا ندی میں, وہ دیکھا کہ ایک بڑا مچھلی آیا, بہت خوبصورت مچھلی. اور آدمی پکڑا, یہ بولا, یہ جو پہلوان تھا نا, وہ بولا اس کو مجھ کو دے دے. وہ بولا دیکھ بھائی, میں مچھوارا نہیں ہوں, میرے گھر میں 3 دن سے کھائے. پہلے زمانے کھانا پینے کا پرابلم تھا, ابھی تو اللہ اتنا کھلاتا ہے, وہ کھا کے پریشان ہے. ایک بار, یہ تو واقعہ ہے, ایک بار ایک بزرگ کے پاس سب دسترخوان پڑا ہوا تھا, بیچ میں بات آ گیا. سب آدمی بولتے ہیں میٹھا کھانا سنت ہے, بولتے ہیں کھانے کے بعد میٹھا کھا لو سنت, پھل کھاؤ سنت, نمک چکھ لو سنت, سب بولتے ہیں. وہ بزرگ رونے لگے, اتنا روئے. بولے حضرت کیا ہوا, آپ تو روتے ہو؟ وہ بولے تم کھانے کا سنت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 7 دن بھوکے رہتے تو وہ سنت بھول گئے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 7 بھوکے رہتے تھے, وہ سنت ہم بھول کے بیٹھے ہیں. لیکن کھائیں گے کیسا, حرام کر کے کسے کھا جائیں گے. یاد رکھے رہو, آج جو دعا قبول ہوتا ہے نا, حرام کھا کے. آج جو دعا نہیں ہمارا قبول ہوتا, حرام کھاتے ہیں. اس لیے کسی کا دیکھو جا کے کوئی بینک میں پیسہ رکھتا ہے, اس کا سود لا کے ہم کو شادی میں, بیٹی کی شادی میں ہم لگاتے ہیں. وہ جو کھاتے ہیں نا, وہ حرام کھاتے ہیں. اس کے لیے ہمارا دعا قبول نہیں ہوتا. یاد رکھے, کب کوئی آدمی حرام کھائے گا اس کا دعا قبول نہیں ہوگا. ہم جتنا بھی عبادت کر لیں, دعا قبول نہیں کا ضروری ہے, حرام چھوڑنا پڑے گا, ہم گناہ چھوڑنا پڑے گا. اس لیے کب گناہ چھوڑ دیں گے نا, رات کو بھی ہاتھ اٹھائیں گے, دن کو ہاتھ اٹھائیں گے, دعا قبول ہو جائے گا. آج ہم اس کے لیے پریشان ہیں. اس لیے بتاتے ہو, جو وہ آدمی جو تھا, وہ تو بولا کہ ایسی بات ہے, میں پہلوان تھا, مچھلی پکڑ لیا. مچھلی کو بولا نہیں دے دو مجھے مچھلی, تم جو پیسہ لیتے لے لو. وہ بولا دیکھو بھائی, میں 3 دن سے بھوکا ہوں, کھایا نہیں, میں بچوں کے لیے لیا ہوں, میں دے سکوں گا نہیں. ایک منع کیا. وہ بولا جتنا لو, نہیں سامان لے لو, جو کشتی کا سامان جو لیا لے لے. وہ بولا نہیں میں دے سکوں گا نہیں, میرے بچے بھوکے ہیں. وہ کیا پہلوان جو تھا نا, اپنا طاقت دکھایا, گھسا مار دیا اس کو. وہ بیچارہ مچھوارا جو تھا وہ گر گیا, وہ مچھلی لے کے بھاگ گیا, پیسہ ویسہ دیا نہیں, لے کے چلا گیا. راستے میں اللہ کا کرنا تھا. یاد رکھو, اللہ تعالیٰ بہت بڑے یہ ہیں, کب مظلوم کا بات سن لیتے ہیں. وہ بیچارہ کیا بول دیا اللہ کو, راستے میں جا رہا تھا, مچھلی نے ایک کاٹ کھایا تھی. مچھلی کاٹے ہوئے بھی رہتے, جیسے چھولا کاٹ دیا, ایک جگہ خون نکل گیا, وہ چلا گیا. مچھلی کاٹ کوٹ کے تل دل کے کھا لیے. کھانے کے بعد جو ہے تھوڑے 2-3 دن کے بعد وہ جو کاٹا ہوا تھا نا, وہ آہستہ آہستہ وہاں پر 20 ہو گیا, میں نے اس کو کیا بولتے ہیں, سیپٹک ہو گیا. سیپٹک ہو کے وہاں سڑ گیا, اندر سڑ گیا. اس کو کیا کیے, ڈاکٹر پاس گیا. ڈاکٹر کیا بولا کہ دیکھ یہاں تک نہیں کاٹے گا تیرا, وہ ختم ہو جائے گا, پورا ختم ہو جائے گا. وہاں تک کاٹ دیا, آپریشن کر دیے. پھر 7 دن کے بعد دیکھتے ہیں یہاں تک چڑھ گیا اس کا, یہاں تک یہ سیپٹک ہو گیا, پورا کالا جو سہرا کلر ہو جاتا ہے, گرین کلر ہو گیا. پھر ڈاکٹر بولا یہاں سے کاٹنا پڑے گا. پھر تھوڑا دن کے بعد بولا یہ پر یہاں تک سیپٹک ہو گیا. وہ بولا دیکھ تو کام کر, مجھے لگتا ہے تو کچھ معاملہ گڑبڑ لگتا ہے, تیرے کاٹ تو دیا, کچھ معاملہ گڑبڑ ہے, کوئی اللہ والے کے پاس جا. پہلے اللہ والے بہت رہتے تھے, دیکھ کے جان لیتے تھے, اللہ دیا تھا. ایک بزرگ کے پاس گیا دعا کرانے کے لیے, دعا کر دیجیے حضرت, میرا جو ہاتھ جو یہ ہو گیا نا, دعا کر دیجیے میرا کیسا ٹھیک ٹھاک ہو جائے. وہ کب مراقبہ کیے, اللہ والے جو ہے نا ان کو دل کا آنکھ رہتا ہے, وہ جان لیتے ہیں تمہارا کیا معاملہ ہے. اللہ سے کنیکشن اسی رہتا ہے. کب اللہ والے بن جاؤ گے نا, اللہ تمہارا ہو جائے گا. وہ مراقبہ کرنے کے بعد دیکھے
کہ تجھ کو بددعا لگ گیا ہے، تجھے بددعا لگ گیا ہے، جا کے اس آدمی کو کب تک نہیں تو جا کے معافی مانگے گا، تیرا جو ہے تیرا ہاتھ کرتے کرتے بدن بھی کٹ جائے گا، تو معاف نہیں ہوگا۔ یہ سوچا ہاں میں تو سچ بات ہے، وہ جا کے اس دن سے آدمی کھوجنے لگا۔ راستے میں 7 دن کے بعد وہ آدمی کا ملاقات ہو گیا، وہ بولا دیکھ بھائی تو مجھے معاف کر دے۔ وہ بولا کیا معاف کروں؟ وہ اسے ہاتھ تک کے دکھایا، اس کا ہاتھ تک کٹ گیا تھا، اسی ہاتھ کٹ گیا تھا۔ بولا دیکھ اس کو دیکھ کے معاف کر دے۔ وہ دیکھا معاف کر دیا کہ اتنا تکلیف ہو گیا۔ بول کیا ہوا تھا؟ بولا میں وہی پہلوان ہوتی ہے مار کے لے کے آیا تھا مچھلی۔ بولے ہاں تو تھا، ہاں وہ تو ہو گیا، معاف کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن پہلوان جو تھا وہ آدمی کو پکڑ لیا، بولے سچ بات بتا، تو سچ بات بتا، اس دن اللہ سے تو کیا کہہ دیا؟ اللہ مجھے اتنا بڑا عذاب میں ڈال دیا۔ اس بولا کہ دیکھ وہ اس وقت جو ہے تیرا اللہ کا میرا راز کا بات ہے، تجھے بتاؤں گا نہیں۔ وہ بہت کب تک نہیں بتایا، میں چھوڑوں گا تجھے۔ وہ بولا میں اس دن کہا اے اللہ اس کا طاقت وہ دکھا دیا، تیرا طاقت تے دکھا دے۔ یاد رکھے رو مظلوم کی بددعا سے بچا کرو۔ یاد رکھے بوڑھے بوڑھے باپ جو ہے نا، ایک باپ جو ہے 10 بچے کو پال دیتا ہے، لیکن 10 بچے ایک باپ کو پالنے کے لیے یہ ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو یہ جو بددعا جو ہے نا بہت بڑا چیز ہے، اس لیے کہتے ہیں حقوق العباد ضروری ہے، باپ ماں کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ بیوی بیچاری کام کرتی رہتی ہے، کاج کرتی رہتی ہے، ہم گھر میں جاتے ہیں پورا تنگ دنگ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ بھی اس کا بھی حق ہے، اس کا بھی تو حق ہے نا، اس کو بھی حق ادا کرنے جاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین کے کام میں دعوت دینے جاتے تھے، ادھر پتھر کھا کے آتے تھے، تکلیف آتے تھے، بیچارے بہت اس میں رہتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا بہت تکلیف سے آتے تھے، گھر کو آتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک دن کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے سلام کرتے تھے اور سلام کرنے کے بعد خوش سے رہتے تھے۔ ایک دن اتنا تکلیف ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ گھر میں پہنچے بھول گئے سلام کرنا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ بولے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آج کے معمول کے مطابق اب کیا ہو گیا، آپ سلام نہیں کیے، اب خوشی نہیں چہرے میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے فوراً کیا کیے؟ کچھ ہی بولے نہیں، فوراً گھر کے باہر نکل گئے۔ گھر کے باہر نکلنے کے بعد پھر وہاں سے واپس گھر کو سلام کر کے آئے، پھر چہرے میں کچھ تھا نہیں، خوشی ہو کے آئے۔ اس لیے سنت یہ ہے ہم گھر کا ٹینشن، باہر کا ٹینشن نا باہر چھوڑ کے جائیں گھر کو۔ ہمارا جو گھر کا باہر یہ سنت ہے، یہ سب معمولی بات نہیں، یہ سب سیکھنا چاہیے۔ یہ سنت تو ہم کو ادا کریں گے تب ہمارا گھر اچھا ہوگا۔ ہم کو باپ کو چاہیے نا، باپ ایسا بنے بیٹے بچے جگہ اپنے قریب میں آئے۔ یاد رکھو آج جو باپ جو ہیں بیٹی کو محبت نہیں دیتی، آج اس لیے بیٹی برباد ہوتی ہے۔ باپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا محبت کرتے تھے۔ ہونا چاہیے باپ کا محبت بیٹی پر ہونا چاہیے۔ وقت تو نہیں ہے انشاءاللہ، بہت تو بات تھا، لیکن اللہ ہم کو چاہیے کہ یہ ہو گیا 4 چیز۔ نمبر 5 ہے اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے اخلاق نہیں اچھا ہوگا کوئی دوسرا ہمیں پاس نہیں آئے گا۔ آپ تو یہاں یہ کرتے ہیں نا، چاس کرتے کیا بولتے ہیں، کھیتی باڑی، کھیتی جو کرتے ہیں پہلے مٹی کو جو یہ کرتے ہیں نرم کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے بیج ڈالتے ہیں۔ اسی کے لیے ہم کو اپنے آپ کو نرم کرنا پڑے گا، غصہ چھوڑنا پڑے گا، عاجز انکساری کرنا پڑے گا، تب دوسرے آئیں گے ہمارے پاس دین سیکھنے کے لیے۔ اس لیے کہ اللہ کے فضل سے بہت من کہتے ہیں ایسا بھی ایک قیامت کا علامت ہے نا، غیروں اتنے مسلمان ہوں گے لیکن ہمارا اخلاقی کمی ہے۔ الحمدللہ میرے ہاتھ میں 30 آدمی ایمان لے آ چکے ہیں، لیکن میں کلینک میں بیٹھتا ہوں، لیکن مجبور آتے ہیں میرے پاس، بیچارے دکھ لے کے آتے ہیں نا، ان کا کب دکھ کو سالو کرو گے تو خود اپنے ان کا یہ ہو جائیں گے نا۔ میں بولتا ہوں بیچارے بہت پریشان رہتے ہیں، میں بولتا ہوں دیکھ بھائی تو اتنا پریشان ہے، اتنے دن سے تو پوجا پاٹ کرتا ہے، اتنے دن سے کچھ کرتا ہے، تو یہی اللہ کا نام پڑھ، وہ کب پڑھتا ہے اللہ کا نام کب آئے گا نا دل جاگ جائے گا، وہ کب وہ پڑھتا ہے نا اس سے دل خوشی ہو جاتا ہے، اللہ کا نام آیا نا، اللہ کے پاس یہی تو دین ہے نا، ہم کو تو دین ایسے پھیلانا ہے، محبت سے اخلاص سے پھیلانا ہے، یہ نہیں کہ غصے سے بھائی تو جماعت ہو جاتا ہے نا اس سے غصے سے بلاتے، وہ بات نہیں، ہم کو محبت سے لینا ہے۔ آج یاد رکھے تو ہمارے بچے جو ہے نا جماعت میں جاتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے آنے کے بعد جو ہے نا یہودی جو جادو چھوڑے نا، موبائل دیکھتے ہیں نا ان کا دماغ گھوم جاتا ہے، اس میں جادو چھوڑے گیا باقاعدہ۔ آپ دیکھیے کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو، حافظ ہو، بڑا ہو، لیکن ہمارا خود کا اوستہ موبائل دیکھو گے نا وہ جادو ایسا ہے چھوڑنا نہیں چاہے گا۔ ہم کب اسی کے ہیں، ہم کو وقت نکال کے قرآن پڑھنا چاہیے، اس لیے کہتے بڑوں کی صحبت میں رہیں،
کوئی اللہ والے ہیں ان سے مشورہ لیں، اس میں جماعت میں جائیں، دین مدرسے کے اس میں جائیں، قرآن کا تعلیم کریں، ہر چیز میں لگ کے رہیں گے شیطان نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ بہت تو بات ہے، وقت نہیں ہے، دعا کر دیں گے انشاءاللہ کیا ہوتے اس لیے کہ ہمارے آئے تھے اڑیسہ سے، جو بھول چک بھائی میں نااہل آدمی ہوں، جو بھول چک لگا رہے گا مجھے معاف کر دیں گے ایک کڑوا بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، والصلاۃ والسلام علیک سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر، لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا حاجۃ ہی لک رجو الا قضیتہ یا ارحم الراحمین، یا اول الاولین یا آخر الاخرین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، والہکم اللہ واحد لا الہ الرحمن الرحیم، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک والحمد وهو على كل شيء قدیر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یا اللہ ہم بڑے نالائق مجرم ہیں، عاصی ہیں، کھاتی ہیں، اے اللہ نا اہل ہیں، نا شکرے ہیں، نا فرما بردار ہیں، نا اہل ہیں، اے اللہ آپ پاک ہیں، بے عیب ہیں، غفار ستار ہیں، رحمان رحیم ہیں، خالق مالک ہیں، رزاق ناصر ہیں، ولی حکیم الحاکمین ہیں، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی مقصود نہیں، کوئی تعریف کے لائق نہیں، کوئی سجدے کے لائق نہیں، کوئی رب ہونے کے لائق نہیں۔ یا اللہ آپ نے ادب سے وجود بخشا، ہم کو اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا، پھر انسان بنائی، پھر اچھی شکل عطا فرمائی، پھر دین جیسے دولت سے نوازا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ امت میں پیدا فرمایا، پھر اللہ جماعت کے کام میں لگایا، پھر دین کے کام میں لگایا۔ اے اللہ تمام انعام و کرام کا اے اللہ تقاضا تھا کہ دین کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، تنہائی میں، مجمع میں، خلفت میں، جلفت میں اللہ آپ کی اطاعت کریں، آپ کی فرما برداری کرے۔ اے اللہ آپ اپنے کرم سے اے اللہ جو کرے ہیں مولا، اے اللہ آج اس لیے اللہ تیرے کرنے تھا ہم چھوڑ دیے ہیں، اس لیے آج در در کے ٹھوکرے کھا رہے ہیں، جلت کی زندگی اٹھا رہے ہیں۔ اے مولا کریم ہم گناہ کرتے تھے تو دیکھتا تھا، آج اللہ میدان کے سامنے اللہ آسمان کے نیچے ہم بیٹھ کے اللہ مسجد کے اللہ صحن میں اللہ تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، جو گناہ کیے معاف کر دے۔ یا اللہ تو نے خود کہا ہے کوئی آدمی سچے دل سے 2 قطرہ آنسو نکال دیتا ہے اس کے تمام گناہ کو معاف کر دیتا ہوں۔ یا اللہ ہم نے کباڑ بند کر کے گناہ کیے ہیں، چھت کے اوپر گناہ کیے ہیں، بارش کے اندر گناہ کیے ہیں، کوئی ایسا جگہ نہ گناہ نہ ہوا ہو۔ اے اللہ تو اپنے کرم سے ہم کو معاف کر دیجئے، کب تو چاہتا تو مٹی کو حکم دیتا، مٹی پھٹ جاتی، ہم دھس جاتے۔ اے اللہ پھر اللہ ہمارا کیا حال ہوتا، لیکن توبے کی توفیق آپ نے دی ہے، آپ ہی قبول فرما لیجئے۔ اے کریم اللہ ہم سے اللہ دین کا کام لے لیجئے، ہم سے کونے کونے میں یا اللہ دین پھیلانے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ جماعتوں کو یا اللہ انگلی اٹھا رہے ہیں مولا، تو اپنے کرم سے اللہ تو لاش رکھ لیجئے، تیرے نبی کا سنت کا لاش رکھ لیجئے۔ اے حاکم الحاکمین، اے مولا کریم بیچارے اے اللہ تیرے کتنے نیک بندے اے اللہ چپے چپے میں اے اللہ گھر بار چھوڑ کے جا رہے ہیں، اے اللہ بھی بچے کو چھوڑ کے جاتا ہے تیرے خاطر مولا، تیرے دین کو پھیلانے کے لیے، اے اللہ کسی سمجھانے کے لیے، لیکن اے اللہ آدمی انگلی اٹھا رہے ہیں۔ اے اللہ تو اپنے کرم سے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ سچ بات کہتے ہیں مولا، ہمارے گناہ کے نوسط سے ہمارے گھر والے کو محروم نہ کر دیجئے، ہمارا گناہ کے نوسط سے ہمارے باپا کو محروم نہ کر، ہمارے بھی بچے کو محروم نہ کر۔ اے اللہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، آج سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، آپ معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ آئندہ سے انشاءاللہ اے اللہ توبہ کرتے ہیں، تمام قسم کے اللہ گناہوں سے، کفر سے، شرک سے، بدعت سے، نفاق سے توبہ کرتے ہیں، سینما سے، ٹیلی ویژن سے، موبائل کے غلط استعمال سے توبہ کرتے ہیں، بدعت سے اے اللہ تمام قسم کے خرافات سے، جناکاری سے، بدنگاہی سے، بے پردگی سے ہم توبہ کرتے ہیں، تمام قسم کے بڑے اور چھوٹے گناہوں سے اے اللہ عہد کرتے ہیں انشاءاللہ
5 वक्त नमाज पढ़ेंगे और या अल्लाह सुन्नत वाली जिंदगी गुजारेंगे। ए अल्लाह आप अपने करम से हमको माफ कर दीजिए, तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में माफ फरमा। ए अल्लाह इस मजमे में जिसे तो पसंद है ए अल्लाह इसमें अल्लाह बूढ़े आदमी दाढ़ी पक गया है, ए अल्लाह सफेद बाल है तो उनका लाश रख लेता है, ए अल्लाह उनके सदके में दुआ कबूल फरमा। ए अल्लाह तो अपने करम से हमसे राजी हो जा। अल्लाह हमारे कौम को हमारे अल्लाह तो रहम फरमा दे। ए मौला हमारे गुनाह के नौसत अल्लाह हमारे औलाद पर ना डाल, हमारे मुल्क में ना डाल। ए करीम मौला तू अपने से अल्लाह तेरा कहना है मेरा दिन का काम कोई नहीं करेगा, मैं दूसरे से काम ले लूंगा। अल्लाह माफ कर दे, हमसे भूल हो चुका, हमको अल्लाह दिन के लिए खड़ा कर दीजिए। ए मौला जितना तेरा हक था वो अदा नहीं कर सकते तो अपने करम से अल्लाह हमको माफ कर दीजिए। अल्लाह हम इधर तहज्जुद पढ़ते हैं, इधर गुनाह करते हैं, अल्लाह तू देखता है मौला। अल्लाह क्या करें, सब आए अल्लाह शैतान और नफ्स लगा हुआ है, बार बार तौबा करते हैं, अल्लाह गुनाह से बच नहीं सकते, इसकी वजह हम कमजोर हैं, तो अपने करम से हमको बचा दीजिए। अल्लाह आज अल्लाह तुझसे अल्लाह तेरे मस्जिद के सहन में बैठे हुए हैं, आज अल्लाह तुझे एक चीज का अल्लाह एक चीज का तुझको अल्लाह एक जिम्मेदारी देते हैं। अल्लाह हमारे ईमान को तू अपने रख ले, हमारे अल्लाह कलमे को तू रख ले, कयाम अल्लाह मौत के वक्त हमको उसको वापस कर देना। अल्लाह हम अभी भी ईमान में रहें, मौत के वरी जो है तू भी अमानत को हमको वापस कर देना, हमको खात्मा बिल ईमान हो जाए। ए अल्लाह तू जानता है मौला, तू जानता है, सच बात कहते हैं मौला, हमारा गुनाह कब सामने किसी को अल्लाह दे, अल्लाह थूकने वाले नहीं आएंगे। अल्लाह हम इतने बड़े पापी, लेकिन या अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक गुनहगार के लिए दुआ कबूल नहीं होता था। आज ऐसा ना हो, हमारे गुनाह के नौसत से हमारा दुआ कबूल ना हो। अल्लाह हमको अल्लाह सबको माफ कर दीजिए। अल्लाह किसी का गुनाह ना रख, अल्लाह सबके दिल को बदल दे। अल्लाह इस बस्ती में अल्लाह चैन सुकून अमन का घर बना, अल्लाह इसमें दीनदार बना दीजिए। अल्लाह जमाती साथी अल्लाह जमात में जाने वाला बना। अल्लाह मदरसा जो वहाँ चल रहा है अल्लाह मदरसे को तरक्की नसीब फरमा, हाफिज कुरान बना, आलिम दीन बना, अल्लाह मुत्तकी परहेजगार बना। हमारी बच्चियों को अल्लाह तेरे हवाले करते हैं, तू उनका कफील बन जा। अल्लाह मुर्तद से बचा दीजिए। अल्लाह दिल फट रहा है मौला, तो अपने करम से माफ कर दीजिए, हमको माफ कर दीजिए। अल्लाह हमको माफ कर दीजिए। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका रहमान रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि